जीवे जीवे जीवे। बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। हज़रात, मार कर हलाक कर दिया। मैं अपने उन नौजवान साथियों, भाइयों और बेटों से ज्यादा आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन साथियों नौजवानों की हौसला अफजाई की और इन्होंने यहाँ आज अल्लाह के नाम पर किया गया है जो मजलिस बपा की है, आपने इसे रौनक बख्शी। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में इस तरह की मजालत का बपा करना और फिर इनमें हाजिरी देना, अगर ये किसी चीज की अलामत है तो इस चीज की अलामत है कि इस गए गुजरे दौर में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल करने से मोहब्बत करने वालों में कोई कमी नहीं आई है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ मुल्क के मौजूदा हालात और किताब और सुन्नत की रोशनी में इन हालात की निकाब कुशाई और वो मुश्किलात जो आज पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को दरपेश हैं और इनके हल के बारे में गुफ्तगू की कोशिश करूंगा। मेरे लिए ये अय्याम बड़े मुश्किल होते हैं। मौसम गर्मा और सरमा के दरमियानी दिन, चाहे सरमा की आमद हो चाहे गर्मा की आमद हो, इसलिए कि ये दोनों मौसम बहार के मौसम कहलाते हैं और इन मौसमों में बड़ी कसरत के साथ लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों में जलसों का इनेकाद करते हैं और फिर उनका इसरार होता है हर जगह से कि मैं उनके यहां जरूर हाजिरी दूं, और बावजूद मेरी गुजारिशात के और इस बात के कि पाकिस्तान के हर बड़े कस्बे और हर बड़े शहर में मैं हाजिरी नहीं दे सकता, लेकिन लोगों का इसरार इनकार पर गालिब ही आता है और फिर मेरे लिए ये दिन और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाते हैं कि पिछले पहर सफर शुरू होता है, रात को तकरीर होती है, फिर घर वापसी होती है और सुबह दम और कई इलाकों से लोग वक्त लेने के लिए आए हुए होते हैं और वो दोस्त जो वक्त लेने के लिए आते हैं वो दिमाग तकरीर से कम खर्च नहीं करवाते, इसलिए कि घंटा घंटा डेढ़ घंटा बहस करते रहते हैं, जी आप जरूर आए। और मैं उनको कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की बस्तियों, कस्बों, देहातों और शहरों को शुमार किया जाए तो 10 बरस में भी मैं पाकिस्तान की सारी बस्तियों में हाजिरी नहीं दे सकता, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल उनकी मोहब्बत की वजह से मुझे बाकी अपने सारे काम समेट देने पड़ते हैं
اور اس وجہ سے انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، تھک جاتا ہے انسان خون اور جسم، اور انسان جو گوشت پوست کا مرکہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دن رات اتنا صبر کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرے ساتھی اور میرے دوست خطبہ حضرات مولانا یزدانی صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب، مولانا عبداللہ شیخو پوری صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب اور دیگر بھائی جو یہ دن رات سفر کرتے رہتے ہیں، ان کی بڑی بہادری کی بات ہے، لیکن میں واقعی طور پر بیٹھ کر تقریر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے کہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، اس لیے وقت بھی کافی بیت چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو وقت مجھے ملا ہے اور یہ موقع جو مجھے میسر آیا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا، اس موقع کا کوئی لمحہ بھی کسی ایسی بات میں صرف نہ کروں جو میرے لیے، آپ کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے یا ہماری آخرت کے لیے مفید نہ ہو۔ انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی ساری تھکاوٹوں کے باوجود اپنی توانائیوں کو بروئے کار لا کر آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی حق کی بات کہہ سکوں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیے، اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا ملک اس وقت بڑے کڑے حالات سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ سارا عالم اسلام اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، ایسے حالات عالم اسلام پر کبھی وارد نہیں ہوئے۔ اس وقت دنیا میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد کہ 1400 برس کی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی کبھی اتنی تعداد نہیں ہوئی ہے جتنی آج ہے۔ آج کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ ہے، 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی 43 سے زیادہ سلطنتیں، مملکتیں، حکومتیں موجود ہیں۔ 40 اور 5 45 سے زیادہ ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جہاں مسلمان حکمران ہیں، مسلمان سربراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ اتنی دولت اور اتنے مال کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجموعی طور پر جو مال و دولت ہے اس کا کیا کہنا، انفرادی طور پر بعض مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ کبھی اتنا سرمایہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ عام آدمیوں کے پاس، عام مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں دنیا بھر کے اخبارات میں بھی اور پاکستان کے اخبارات میں بھی ایک شخص ہے جس کا نام ہے عدنان خاشق جی، اس کا تذکرہ اخبارات میں بڑے تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک عام آدمی ہے، سعودی عرب کا رہنے والا ہے اور اب امریکہ اور یورپ میں رہتا ہے۔ اس کے متعلق اخبارات نے لکھا کہ اس کا ذاتی خرچہ روزانہ کا 18 لاکھ روپے ہے۔ وہ خرچہ جو کاروباری نہیں ہے، صرف وہ خرچہ جو اپنی ذات پہ صرف کرتا ہے، وہ 18 لاکھ روپیہ روزانہ ہے۔ اتنی دولت، اتنا مال، اور اس کی ایک ملک کے اندر زمین جو ہے وہ 4 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے، صرف ایک ملک میں۔ اور یہ ایک آدمی کا عالم ہے، اس طرح کے بے شمار ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی یہ فراوانی، مال کی یہ بہتات
اور جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فی کس آمدنی اگر کسی ملک کی ہے تو وہ امریکہ کی نہیں، فرانس کی نہیں، جرمنی کی نہیں، سویڈن کی نہیں، ڈنمارک کی نہیں، بیلجیم کی نہیں، بلکہ ایک مسلمان ملک کویت ہے کہ پوری دنیا میں جس کی فی کس آمدنی ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ مال، دولت، تعداد، ملک، لیکن اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکرہ، جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنے بے کس نہیں ہوئے۔ جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، دنیا کی ساری تاریخ میں مسلمان کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوئے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ تعداد سب سے زیادہ، مال بہت زیادہ، ملک لا تعداد اور ذلت بھی انتہا، سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ یہ کیوں ہے کہ کبھی ہم 313 تھے، صرف 313، اور کوئی ہماری طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور آج